औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे बुजुर्गों, बहनों, नौजवानों, बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ साईं बाबा हैदर अली शाह जहानी वाला। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हर खुशी दे, सेहत में, इज़्ज़त में, माल में, रिज़्क़ में, औलाद में, घर में। अल्लाह पाक बरकती बरकत अता करे, आमीन सुमा आमीन। तो मैं गुजारिश करूँगा, मेरे भाई जो चैनल नया देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब भी कर लें, दोस्तों से शेयर भी कर दें और साथ साथ घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि आज की वीडियो भी हर रोज़ की तरह ज़बरदस्त वीडियो है। इंशाल्लाह आपका दिल बहुत खुश हो जाएगा। आप यूट्यूब पे देख रहे होंगे, हामीम ला यनसिरुन का तहलका मचा हुआ है। हर कोई वजीफे बता रहा है, चिल्ले बता रहे हैं। पहले आप इनसे तो पूछें कि इन्होंने भी चिल्ला किया है या वजीफा किया है जो आपको बता रहे हैं। बेटा, जो चिल्ला करता है, वजीफा करता है, वो कामयाब हो जाता है, तो फिर वो दूसरे को बताता है तो दूसरा भी इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उसे कामयाब अता कर देता है। क्योंकि किसी के कहने पर आप वजीफा नहीं कर सकते, चिल्ला नहीं कर सकते। जब तक उस्ताद कामिल ना हो, उसने चिल्ला और वजीफा उस चीज़ का ना किया हो, तो आप नहीं कर सकते। आप सवाब के लिए तो पढ़ सकते हैं, लेकिन आप कहेंगे मेरा कोई काम हो जाए या कोई मुश्किल हल हो जाए, तो बेटा आपसे नहीं हो सकेगा। क्योंकि ये आ जाता है अमल में। अमल के लिए उस्ताद कामिल चाहिए और मुर्शिद कामिल चाहिए। मैं एक दिन देख रहा था मदनी चैनल पे, किसी औरत ने सवाल किया उलमा से कि मैं कुरान भी पढ़ती हूँ, नमाज भी पढ़ती हूँ, वजीफे भी करती हूँ और मेरे घर में बीमारी ख़त्म नहीं होती, मेरे घर में तंग दस्ती ख़त्म नहीं होती और बहुत ही तकलीफ़ में हूँ। तो टीवी के ऊपर जो उलमा बैठा था, उसने पूछा, बहन आपको किसी ने इजाज़त दी है जो आप वजीफ़े करती हैं? तो उस औरत ने कहा कि मुझे किसी ने इजाज़त नहीं दिया, मैं अपने से वजीफ़े करती हूँ। तो उस उलमा ने उसे जवाब दिया कि बेटा आप वजीफ़े मत करें, आप सवाब के लिए तो पढ़ सकती हैं और वजीफ़े या चिल्ले आप नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें आ जाता है अमल, अमल में आ जाते हैं मुवक्किल और जिनायत। वो आपको तकलीफ़ देंगे, आपको परेशान करेंगे कि ये कामयाब ना हो सके। जिसका उस्ताद कामिल होता है, मुर्शिद कामिल होता है, वो इजाज़त देते हैं तो वो कामयाब हो जाते हैं, उन्हें तकलीफ़ भी नहीं आती है, तो अल्लाह पाक उन्हें कामयाब कर देता है। आपने सुना होगा कि एक मदरसे के बच्चे, एक मदरसे के लड़के मटके लेके कहीं पानी भरने जा रहे थे, क्योंकि उनके मदरसे में पानी खारा था। आगे एक अल्लाह का वली बैठा हुआ था, उस लड़कों को बुलाया और लड़कों से पूछा कि बेटा आप कहाँ जा रहे हैं? तो लड़कों ने बोला कि हम बाबा जा रहे हैं पानी भरने के लिए। बोला क्यों? बोलते हैं हमारे मदरसे में पानी खारा है, कड़वा है और हम नहीं पी सकते, इसलिए हम दूर जा रहे हैं पानी भरने के लिए। तो उस बुजुर्ग अल्लाह के वली ने लड़कों को बोला कि जाओ बेटा अपने मदरसे से ये मटके भर के लाओ। लड़के वापस चले गए, करीब थे, और वहाँ से कड़वा पानी के मटके भरे और बाबा के पास ले गए। और अल्लाह के वली ने उसको दम किया तो वो मीठे हो गए और शहद से भी मीठे हो गए। जब वापस लेके गए तो मदरसे के उस्तादों ने पूछा, हाफिज भी थे, कारी कुरान भी थे, उन्होंने पूछा कि आज आप लोग जल्दी क्यों आ गए, क्या बात है? तो लड़कों ने कहा कि आगे एक बाबा बैठा था, उसने सवाल किया कि बेटा कहाँ जा रहे हो? तो हमने उसको बोला कि बाबा पानी भरने जा रहे हैं। तो उसने बोला क्यों? तो हमने उसको बोला हमारे मदरसे का पानी कड़वा है। तो उसने कहा कि जाओ अपने मदरसे का कड़वा पानी के मटके भर के लाओ। उसने कुछ पढ़ा और दम किया तो ये शहद से भी पानी मीठा हो गया। तो जो मदरसे के उस्ताद थे, कारी कुरान थे, और वो शागिर्द लड़के सब उस अल्लाह के वली बुजुर्ग के पास चले गए जो बिल्कुल जंगल में बैठा हुआ था, कि बाबा आपने क्या पढ़ा कि ये पानी मीठा हो गया? तो उस बुजुर्ग अल्लाह के वली ने कहा कि मैं कुल वल्लाहु अहद सूरत फातिहा पढ़ा कि ये मीठे हो गए। तो उस साधु ने कहा कि बाबा ये तो हम रोज़ पढ़ पढ़ के थक जाते हैं, लेकिन पानी मीठा नहीं होता। तो उस अल्लाह के वली ने बोला कि बेटा ये बात है अमल की,
میں جو عمل کرتا ہوں وہ آپ نہیں کرتے ہیں، تو اس لیے تاثیر آپ میں وہ نہیں ہے کہ آپ اس کو میٹھا کر سکیں۔ تو بیٹا جو یوٹیوب پہ بتا رہے ہیں وہ عمل آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر وہ عمل بتا رہے ہیں تو پہلے کرنے سے پوچھیں کہ آپ نے اس کا عمل کا چلا کیا، وظیفہ کیا، پھر آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ بے شک یہ بہت بڑا برکت الفاظ ہے، ہر مشکل کو حل کر دیتا ہے۔ حامیم لا ینصرون، بیماری کے لیے پڑھو گے تو شفا، مشکل کے لیے پڑھو گے تو آسان، ہر مشکل آسان، ہر مسئلہ حل۔ یہ بہت بڑا برکت الفاظ ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنے کا طریقہ میں نے بتا دیا ہے، اور اس کے عمل کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جب میری عمر 16 اور 17 سال تھی تو میں اسی مزار پہ گیا جس مزار سے مجھے فیض ملے، جس مزار سے میں محبت کرتا تھا۔ وہ میرا بہت بڑا مرشد اور بہت بڑی مزار تھی۔ اس نے مزار سے نکل کے مجھے گلے سے بھی لگایا اور پھولوں کے ہار ہی پہنایا۔ تو میں جیسے ہی اپنے کام سے فارغ ہوتا تھا تو اسی مزار کے اوپر بھاگ جاتا تھا، وہاں جا کے زیارت بھی کرتا تھا اور تھوڑی دیر بیٹھ بھی جاتا تھا، مجھے سکون آ جاتا تھا۔ میری عمر تقریباً 16 یا 17 سال ہوگی۔ تو جب اس مزار پہ میں گیا، صبح کا ٹائم تھا، تو میرے دل میں آیا کہ جس کی میں بیعت ہوا ہوں، مجھے والدہ نے بیعت کرایا ہے، میں اس پیر صاحب کے گھر قریب تھا، میں اس پیر صاحب کو بھی کافی عرصہ ہو گیا نہیں ملا ہوں، جا کے مل کے آؤں۔ تو بھائی جب میں اس کو ملنے کے لیے گیا، اپنے پیر صاحب کو، مرشد کو، تو چٹائیاں بچھائی ہوئی تھی، ایک صحن تھا، صحن کے اوپر چٹائیاں بچھی ہوئی تھی، اور میرے مرشد بھی بیٹھے ہوئے تھے، بیان کر رہے تھے، اور کافی مرید اور بزرگ سب بیٹھ کے بیان سن رہے تھے۔ تو ایک میں 16-17 سال کا بچہ بھی جا کے بیٹھ گیا بیان سننے کے لیے۔ تو وہ اپنے مریدوں کو میرا مرشد بتا رہا تھا، بیان کر رہا تھا، جو میرا باغ تھا، بہت بڑا باغ تھا اس کا، آم کا۔ تو کہتا تھا کہ میں اپنے بیٹوں کو منع کرتا رہا ہوں کہ اس باغ کو نہ بیچیں، اس باغ کو نہ کٹائیں۔ میرے بیٹوں نے میری بات نہیں مانی، باغ کٹا دیا، باغ بیچ دیا۔ اب جو اس باغ کی جنایت ہے وہ ایک کچی سڑکی ہے، کچی سڑکی کے ساتھ ایک چھوٹی سی مسجد ہے، وہاں پر ایک نلکا بھی لگا ہوا ہے، ایک گویڑ کا درخت بھی ہے۔ تو میری ساری جنایت وہاں جا کے بیٹھ گئی ہے، میں کبھی کبھی جا کے وہاں پر ملتا ہوں۔ تو یہ ماجرا میں نے بچپن میں بھی دیکھا تھا، کیونکہ ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے، اور گاؤں میں سارا جنگل ہی جنگل ہوتا تھا، نہ ٹی وی ہوتے تھے، نہ موبائل ہوتے تھے، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ لوگ باہر نکل کے ایک دوسرے کے ساتھ گپیں لگاتے تھے رات کو، یا ہنستے تھے۔ اس میں میرا ماما بھی بیٹھا تھا، کیونکہ میرا ماما بہت ہی طاقتور تھا اور کبڈی کھیلتا تھا، اور وہ سید جو اس کی میں بیعت ہوا تھا، ایک بڑا بیٹا اس کا بھی بیٹا تھا، وہ بھی کبڈی کھیلتا تھا، وہ بھی بہت بڑا طاقتور تھا، جب چھال مارتا تھا انسان کے اوپر سے گزر جاتا تھا۔ تو ایک اور بھی ان کا دوست تھا جس کا مجھے نام نہیں آ رہا۔ جب یہ بیٹھے تھے تو اس نے بولا کہ میں آپ کے باغ کا کنویں کا پانی بھر کے لاؤں تو آپ مجھے مٹھائی کھلائیں گے۔ کس کو بتا رہا ہے؟ میرے مرشد کے بیٹے کو۔ میرا مرشد کا بیٹا بھی بیٹھا باہر، اور میرا ماما بھی بیٹھا ہوا تھا، جو دوسرا ان کے برابر تھا، نوجوان تھا، وہ کہہ رہا ہے میرے مرشد کے بیٹے کو کہ میں آپ کے باغ سے جو کنواں ہے وہاں سے پانی بھر کے آپ کو پلاؤں تو کیا آپ مجھے مٹھائی کھلائیں گے؟ تو میرے مرشد کے بیٹے نے کہا آپ باغ میں نہیں جا سکتے، رات کا ٹائم ہے، وہاں پر جنایت ہوتی ہے، کسی کی جرت نہیں ہوتی اس باغ میں جا کے پانی بھر کے آئے، یا اس باغ سے گزر جائے۔ تو اس نوجوان نے ضد کر لیا، میں بھی چھوٹا تھا، ان کی یہ باتیں سن رہا تھا، لیکن اس نے بولا ٹھیک ہے، جا کے پانی بھر کے تم یہاں میرے پاس آ جاؤ۔ تقریباً 1 کلومیٹر وہاں سے دور تھا جہاں یہ بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے۔ تو وہ نوجوان چھالیں مارتا ہوا بھاگتا ہوا گیا، کیونکہ وہ بھی بڑا پہلوان تھا، طاقتور تھا، کبڈی بھی کھیلتا تھا، اور جب باغ کے سینٹر میں پہنچا تو دھاڑ دھاڑ کی آواز شروع ہو گئی۔ اتنے میں میرا ماما اور میرے مرشد کا بڑا بیٹا بھی اس کے پیچھے بھاگے۔
جب پیچھے بھاگے تو وہ باغ کے سینٹر میں پڑا ہوا تھا لیکن بے ہوش تھا۔ پھر اس کو اٹھا کے باہر لائے۔ کافی دیر کے بعد جب اس کو ہوش آیا تو اس سے پوچھا گیا کہ بھائی تیرے ساتھ کیا ہوا؟ تو پانی بھرنے کے لیے گیا تھا، ہم لوگوں سے مٹھائی کھا رہا تھا اور پھر تم بے ہوش ہو گیا۔ اس نے بولا سائیں میرے کو پتہ نہیں ہے مرشد، میں باغ کے جب بیچ میں آیا ہوں تو چاروں طرف بڑی بڑی کلہاڑیاں لے کے بہت ہی طاقتور انسانوں نے مجھے گھیرا کر لیا اور مجھے کلہاڑی مارنے لگے تو میں بے ہوش ہو گیا، اور میرے منہ سے کیا نکلا کیا نہیں نکلا اب میں آپ کے سامنے ہوں۔ تو واقعی جو میرا مرشد بتا رہا تھا کہ اس باغ میں جنید تھی، یہ میں نے بھی دیکھی اور سنی، اپنے آنکھوں سے اس بندے سے بھی بیان سنا، اور میرا مرشد اپنے مریدوں کو جو بیان کر رہا تھا وہ میں بھی سن رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں بیٹھا، بعد میں نے سوچا کہ یہ سب بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں بچہ آ کے بیٹھ گیا۔ پھر میں جا کے اپنے پیر صاحب کی قدم بوسی کر کے میں باہر روانہ ہو گیا، اور راستے میں سوچتا جا رہا تھا کہ جہاں جنید ہے وہ چھوٹی سی مسجد میں، اور ساتھ ایک نل کا پانی کا لگا ہوا تھا اور ایک گویڑ کا درخت تھا۔ میرے دل میں یہ سوچ آ رہا تھا کہ میں وہاں پر جا کے رات کو چلا کروں۔ 40 دن کا چلا میں نے رکھ دیا۔ کون سا چلا رکھ دیا؟ حامیم لا ینصرون کا۔ میں 10,000 ہر روز کھڑا ہو کے پڑھوں گا، کیونکہ بیٹا میں نے 3 چلے کھڑے ہو کے کیے۔ ایک چلا بسم اللہ کا میں 10,000 پڑھتا تھا، وہ بھی میں نے کھڑے ہو کے پڑھا تھا، اور اللہ الصمد میں 10,000 کا چلا کیا تھا، ہر روز پڑھتا تھا، وہ چلا بھی میں نے کھڑا ہو کے کیا۔ اور حامیم لا ینصرون کا 10,000 میں نے عہد کر لیا کہ میں روز پڑھوں گا، آندھی ہو، طوفان ہو، بارش ہو، بیماری ہو، کچھ بھی ہو جائے، میں اپنے ٹائم پہ جاؤں گا اس چھوٹی سی مسجد میں جا کے 10,000 میں روز پڑھوں گا۔ مسجد کتنا تھی؟ 10x10 کے اندر تھی، اور 10x10 کا سین تھا، کیونکہ آس پاس تو کوئی گھر نہیں تھے، ایک کچی سڑکی تھی۔ انہوں نے اس لیے بنائی تھی کہ یہاں سے کوئی اگر مسافر گزرتے تھے، پہلے پیدل، آج بسیں آ گئی ہیں، موٹر سائیکل آ گئے ہیں، کاریں آ گئی ہیں، پہلے زمانے میں گھوڑا ہوتا تھا، گدھا ہوتی یا لوگ پیدل چلتے تھے۔ تو انہوں نے مسجد اس لیے بنائی تھی جو مسافر پیدل یہاں سے گزرے گا، پانی بھی پیے گا اور نماز بھی اسی مسجد میں پڑھے گا۔ یہ میرے گھر سے 1 کلومیٹر دور تھی۔ تو بیٹا میں حامیم لا ینصرون کا میں نے چلا رکھ دیا، اور اس کے بعد کیا واقعہ ہوا انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں بیان کروں گا۔ انشاءاللہ حامیم لا ینصرون کا چلے گا میں آپ کو مکمل بیان سناؤں گا، اور کس طریقے سے چلا کیا جاتا ہے وہ طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور ایک بار میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی کے کہنے پر کوئی عمل یا کوئی چلا یا وظیفہ مت کریں۔ ثواب کے لیے آپ پڑھیں، اللہ پاک ثواب دے گا، آپ کے اندر روحانیت آئے گی، نیکی آئے گی، لیکن کسی کام کے لیے مت پڑھیں اور کسی مسئلے کے لیے مت پڑھیں، کیونکہ اس میں پھر انسان کو تکلیفیں آتی ہیں، انسان بیمار ہو جاتا ہے، انسان کا نقصان ہوتا ہے۔ یہ ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو میں آپ سے ہی گزارش کر رہا ہوں، اگر آپ کو کوئی اجازت دیتا ہے تو پہلے آپ سوال کریں کہ آپ نے اس چیز کا وظیفہ کیا ہے، چلا کیا ہے۔ اگر وہ شخص بولے ہاں جی میں نے کیا، تو پھر آپ اس کی شاگردی لے لیں، عمل لے لیں، اور اللہ پاک پھر آپ کو بھی کامیاب کرے گا۔ میں پارٹ 1 بنایا، انشاءاللہ پارٹ 2 بناؤں گا۔ حامیم لا ینصرون کا آپ کو مکمل چلا بتاؤں گا کہ کس طریقے سے چلا کیا جاتا ہے، اور اس میں کیا کیا طاقت ملتی ہے، اور کتنا اس میں مشکلات آتے ہیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پارٹ 2 میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس وقت تک مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔